बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक और चालाकी प्रोग्राम नाकाम हो गया। एक तो इस ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, पस मंज़र क्या है, और इसके अलावा जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से बेंचेस की तश्कील के मामले पर जो ख़त लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, जज़ीला सलीम साहिबा को, इस ख़त में नाज़रीन जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने एक अहम बात का एतराफ़ किया है। ये नाज़रीन वो नुक्ता है जिस पर बहुत सारे तबसरा निगार, तज्ज़िया निगार, सहाफ़ी तबसरा करते रहे कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन के लिखे ख़त में वो एक नुक्ता क्लियर हो गया है कि जिस बात पे एतराज़ हो रहा था, जिस जिस बात पे सवालात उठाए जा रहे थे, उसका फ़ैसला कमेटी में हो चुका था। इसके अलावा इस ख़त में एक बात से इनकार भी किया है इजाज़ुल एहसन साहब ने, और कुछ सवालों का जवाब सामने आया है, लेकिन कुछ मज़ीद सवालों ने जन्म भी लिया है। यानी इस लेटर से जो एक तशनीगी थी, वो ख़त्म होने के बजाय वो मज़ीद बढ़ गई है। तो इस लेटर की जो डिटेल हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, और हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप नाज़रीन से इंतहाई आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो को लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से है। KPK का वो दौरा करके आए, बाजोड़ और देर और नौशहरा में उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ। तो इनकलाबी शेर अफजल मरवत साहब ने आज ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फ़ारूक साहब पे एलिगेशन, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ। यानी आज मरवत साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी, आमिर फ़ारूक साहब ने उन ज़मानतों को एक्सेप्ट किया है और 20,000 के मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है। मरवत साहब ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब के सामने पेश हुए, और मरवत साहब ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि KPK पुलिस मुझे जो है वो अगवा करना चाहती थी। अब अगवा का, जैसे ये गिरफ्तारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अगवा कहते हैं, गिरफ्तारी नहीं कहते। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब, जिन्होंने एक क्लेवर मूव की, लेकिन वो अब तक जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो चालाकी इमरान खान साहब की काम नहीं आ सकी। हुआ नाज़रीन यह है कि 4 दिसंबर को साइफर केस में इमरान खान साहब पे जो फ़र्द जुर्म है साइफर केस की, वो लगाने का फैसला दिया गया कि 12 दिसंबर को इमरान खान को चार्जशीट किया जाएगा, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। और 4 दिसंबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो साइफर केस का चालान है उनकी नकूल तकसीम की गई थी। अब इतने दिन, यानी आज 11 दिसंबर है, कल 12 दिसंबर है, कल अडयाला जेल में इस केस की समाअत होनी है, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म लगना है। लेकिन आज एक दिन पहले, बल्कि 24 घंटों से भी पहले, कोई 12-13 घंटे पहले या 18 घंटे पहले एक अपील साइफर अदालत के 4 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। एक तो इसमें कहा गया है कि जो चालान की नकुल साइफर केस की तकसीम की गई है ये गैर कानूनी है, और जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है जो कल होना है उसको चैलेंज किया गया है, और इस्तदा ये की गई है कि जो 4 दिसंबर का साइफर खुसूसी अदालत का हुक्म है उसको मुअत्तल करके हमारी इस अपील पे समाअत की जाए। तो अगर ये सब कुछ करना ही था तो 4 दिसंबर का ऑर्डर था, चाहिए था 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को चैलेंज कर देते, 7-8 को कर देते, 10 को कर देते, आपके पास गैप होता। अब आपने आज आखिरी पहर में जाके कोई 12, साढ़े 12, 1 बजे के बाद आपने अपील दायर की है, और कल तक जो अभी तक हमें ज़राए से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, अभी कल ये अपीलें खान साहब की समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और कल इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे अगर चार्जशीट हो जाते हैं, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हो जाती है, जो कि उसमें कोई रुकावट का इम्कान या इब्हाम नज़र नहीं आ रहा, तो उसके बाद ये अपील भी है ये भी इन्फ्रक्सेज हो जाएगी, क्योंकि जब फ़र्द जुर्म लग गई तो मामला फिर एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, फिर खान साहब को नई अपील जो है वो दायर करना पड़ेगी। यानी सोचा यह गया था इमरान खान साहब की तरफ से कि आखिरी दिनों में 11 दिसंबर को ये अपील दायर करेंगे, 12 को लग जाएगी और 12 से स्टे ऑर्डर हमें मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और अगर लग भी गई तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि अगर कल लग भी गई तो हाई कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर इमरान खान साहब को मिल पाए, चाहे कोई भी बेंच हो। इसके अलावा नाज़रीन
فیک نیوز کا بہت زیادہ دورہ ہے، تو فیک نیوز کا بھی ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہے۔ پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ خبریں چلتی رہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کو چین کو 50 سالہ لیز پہ دے دی جائے۔ تو آج وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ نہ صرف تردید کی ہے بلکہ یہ خبر پھیلانے والوں کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو یہ خبر غلط ہے، کسی اخبار میں کسی ٹی وی پہ خبر چلی نہیں، لیکن یہ جو پراپوگنڈا کرنے والے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے، ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میرے خیال سے فیک نیوز کرنے والوں کے خلاف میرے خیال میں پورا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ آزادی رائے ہے۔ آزادی رائے کے حق میں آپ کو جھوٹ پھیلانے کی، آپ کو سوسائٹی میں انریسٹ پھیلانے کی، آپ کو سوسائٹی میں افراتفری پھیلانے کی اور جھوٹ کی آڑ میں آپ کو سوسائٹی میں تقسیم اور اس کے ذہنوں کو پلوٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ناظرین کلیئر ہے۔ تو ایسے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے اور سخت سے سخت کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ریٹرننگ افسران کا منظوری دے دی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق بیوروکریسی سے 859 یعنی 859 ریٹرننگ افسران لیے گئے ہیں اور یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الگ الگ ریٹرننگ افسر ہوگا۔ اور اب چونکہ الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی ہے تو اب باضابطہ طور پہ ان سلیکٹ کیے گئے 859 ریٹرننگ افسران کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹریننگ دے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین تحریک انصاف کے رہنما شہرام ترکائی صاحب جو کہ مفرور ہیں، مختلف ان کے خلاف مقدمات کا اندراج ہے، تو ان کے خلاف ناظرین یہ ہوا ہے کہ محکمہ صحت میں KPK محکمہ صحت میں اربوں روپے کی غیر ضروری مشینری خریدنے پر نیب کی جانب سے ان کو نوٹس کر دیا گیا ہے۔ اب نیب کا نوٹس تو جاری ہو گیا، لیکن شہرام ترکائی صاحب کو یہ نوٹس کہاں پہ ریسیو کرایا جائے گا؟ شہرام ترکائی صاحب تو منظر عام سے غائب ہیں، مفرور ہیں، بہت سارے کیسز کے سلسلے میں کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، لیکن بہرحال نیب نے یہ کارروائی شہرام ترکائی کے خلاف شروع کر دی ہے۔ ویسے KPK سے یاد آیا، KPK میں تو پچھلے 10 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو KPK کی جو حالت زار ہے اس پہ کوئی جواب دے سکتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مرکز میں خان صاحب نے چلیں کچھ نہیں کیا؟ KPK کے حوالے سے جو پولیس کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ KPK پولیس خان صاحب نے بڑی مثالی پولیس بنا دی ہے۔ اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ اس میں KPK پولیس کا بھی بتایا گیا کہ ان کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے، یعنی KPK کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے اور KPK پولیس کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین فوجی عدالتوں کا مقدمہ جو کہ 13 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اور جسٹس سردار طارق مسعود 6 رکنی بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے خلاف سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب نے درخواست دائر کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ بینچ کی سربراہی نہ کریں اور بینچ سے الگ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ نے جو پہلے ایک نامکمل اپیل ملٹری عدالتوں کے خلاف جو دیا گیا فیصلہ تھا اس پر جو اپیل دائر کی تھی، اب مکمل اپیل بھی وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ میں دائر کر دیا، لیکن جسٹس جواد خواجہ یہ کہتے ہیں کہ نیا بینچ تشکیل دیا جائے، جسٹس سردار طارق مسعود اس بینچ کی سربراہی نہ کریں، بینچ سے الگ ہو جائیں اور ججز کمیٹی جو ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، وہ اس کو معاملہ ریفر کیا جائے اور وہ کمیٹی نیا بینچ تشکیل دے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ مقدمہ سننے سے انکار کر دیا تھا، معذرت کر دی تھی، الگ ہو گئے تھے۔ ویسے ناظرین فیکچولی یہ بات درست نہیں ہے۔ قاضی فائزی صاحب نے تو غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کیس کو سننے سے انکار کیا تھا، لیکن سردار طارق مسعود صاحب نے اس کیس کو سننے سے انکار نہیں کیا تھا، ان کا نوٹ واضح ہے۔ سردار طارق مسعود صاحب نے کہا تھا کہ بینچ سے الگ نہیں ہو رہا، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ پہلے پریکٹس پروسیجر کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، پھر اس کیس کی سماعت ہونی چاہیے، پھر اس کا بینچ بننا چاہیے۔ تو اس پہ اب جسٹس جواد خواجہ سابق چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک تو سردار طارق مسعود صاحب اپنی رائے بھی دے چکے ہیں، ان کی رائے آ چکی ہے، تو انہیں اس کارروائی میں بیٹھنے سے روکا جائے اور یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے، اور ہماری جو کیس ہے، جو اس پہ اپیلیں دائر ہوئی ہیں ہمارے حق میں ہوئے فیصلے پہ، اس میں نیا بینچ تشکیل دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے جہاں شہرام ترکائی صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی ہے، وہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے بھی ایک بری خبر ہے۔ بری خبر ناظرین یہ ہے کہ جو غیر شرعی نکاح کا مقدمہ تھا اس کی آج جج قدرت اللہ صاحب نے سماعت کی ہے۔ کافی ٹف ٹائم دیا ہے جج صاحب نے آج پراسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی کو، لیکن سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا، جو کہ کچھ دیر کے بعد اناؤنس کر دیا گیا، جس میں عمران خان صاحب کو 2 سیکشنز کے اوپر نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ایک تو جو غیر شرعی نکاح کا الزام ہے، عمران خان بشرا بی بی صاحبہ کو نوٹس ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں نہیں بلایا گیا، بشرا بی بی صاحبہ کو 14 دسمبر کو ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جج قدرت اللہ صاحب نے یہ حکم دیا ہے
کہ ان کی ای اٹینڈنٹ لگائی جائے، یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ اور دوسرا جو سیکشنز لگا ہے، جرم آفینس لگا ہے، وہ 496 غالباً یہ زنا کا الزام ہے، اس پر بھی عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو 14 دسمبر کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ آج ناظرین جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی صاحب نے کہا کہ اس میں 2 گواہ ہیں جس نے یہ غلط حرکات، غیر اخلاقی حرکات ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ زنا کی بات ہو رہی تھی، ایک واقعے کا چشمدید گواہ ہے اور ایک نے واقعے کا سنا ہے، یعنی خاور مانیکا صاحب کو نوکر نے بتایا تھا اور نوکر چشمدید گواہ ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ قانونی شرائط تو اس سے پوری نہیں ہوتی، قانونی شرائط کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں اور قانون بڑا واضح ہے، قانون کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ تو راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ گھریلو ملازمہ بھی گھر پہ موجود ہوتی ہیں، کہیں تو اس کو بھی گواہ کے لیے بلا سکتے ہیں، وہ بھی گواہ کے طور پہ پیش ہو سکتے ہیں۔ تو عدالت نے راجہ رضوان عباسی صاحب سے کہا کہ تھوڑی دیر کا وقفہ کر لیتے ہیں، آپ ایک بار پھر سوچ لیں اور کیس پہ دلائل بھی دیں۔ تو وقفے کے بعد دوبارہ راجہ رضوان عباسی صاحب نے مقدمے کے قابل سماعت ہونے پہ دلائل دیے۔ جج صاحب نے جو 496B ہے اس سے متعلق پوچھا کہ کیا اس کا کوئی میڈیکل ثبوت بھی موجود ہے کہ کوئی ریپ ہوا ہے یا پھر غلط کاری ہوئی ہے، بدفعلی ہوئی ہے، تو اس پہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اس پہ پراسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ 496 ہے اس کا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا ضروری نہیں۔ اور پھر جج صاحب نے ویسے سوال ناظرین میرا یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ جہاں ایک مقدمہ ہے آپ کا غیر شرعی نکاح کا، تو اس میں یہ اس طرح کے الزام لے کے آنا کہ غلط حرکات کرتے دیکھا گیا، نوکر نے دیکھا، پھر خاور مانیکا کو بتایا، اس طرح کی چیز میرے خیال سے اچھال کے آپ اپنا جو مقدمہ ہے غیر شرعی نکاح کا، جو کہ ایک ٹھوس بظاہر مقدمہ لگتا ہے، آپ اپنے کیس کو کمزور کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں پراسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ نقاح خواہ بھی موجود ہے اور چشمدید گواہ بھی موجود ہے، تو لہٰذا یہ مقدمہ قابل سماعت ہے۔ تو جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور محفوظ ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد دونوں آفینس پر عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ نوٹس کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر ہے، آمنہ ملک صاحبہ نے جو کہ جسٹس صدارت طارق مسعود کے خلاف شکایت کنندہ تھی اور ان کی شکایت کو رد کر دیا گیا تھا، لیکن بڑا لینٹ ویو لیا تھا جوڈیشل کونسل نے آمنہ ملک صاحبہ کے خلاف۔ لیکن اب آمنہ ملک صاحبہ نے ایک شکایت کی ہے، 2 جگہوں پہ 2 شکایات کی ہیں، ایک قاضی فائزہ کے خلاف اور ایک جسٹس صدارت طارق مسعود کے خلاف۔ کل بھی بڑا ہیکٹک ڈے ہے، اگر کل میں کہیں ہمیں کچھ وقت ملا تو یہ خبر آپ کے ساتھ کہ قاضی فائزہ اور صدارت طارق مسعود کے خلاف خاتون نے کیا شکایت کی ہے اور یہ شکایت کر کے انہوں نے کیا خطرہ مول لیا ہے اور کیا غلطی کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جو لیٹر ہیں، اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس لیٹر کے مندرجات کیا ہیں، اس میں کیا اعتراف کیا ہے، کیا انکار کیا ہے، کن سوالوں کے جواب آئے اور کن سوالوں کے جواب آنے سے رہ گئے اور مزید تشنگی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بنی ہے، اس میں جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ کثرت رائے کے ساتھ ہونے ہیں۔ اگر اس سے اتفاق رائے کے ساتھ فیصلہ ہو جائے تو فابہہ، لیکن جو 3 ججز اس کمیٹی میں ہیں، ان 3 ججز میں سے اگر 2 میجورٹی میں آ جاتے ہیں تو فیصلہ میجورٹی کا مانا جائے گا۔ تو یہ جو قاضی فائز اپنا کمیٹی کے حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا نوٹ ہے، یہ ایک طرح کا اختلافی نوٹ ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، لیکن اس سے یہ ضرور ہے کہ اس طرح کا نوٹ جب سامنے آئے گا تو چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے حوالے سے مزید اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس لیٹر کے سامنے آنے سے، بلکہ 2 لیٹر ہیں اعجاز الاحسن صاحب کے، اس میں کچھ چیزیں واضح ہوئی ہیں لیکن کچھ سوالوں نے مزید جنم لیا ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین جو پہلا لیٹر ہے جو کہ 7 دسمبر کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے لکھا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی میں اتفاق ہوا تھا کہ چونکہ فوجی عدالتوں کا فیصلہ 5 ججز کا تھا تو کم از کم 7 رکنی بینچ اپیلوں پہ بننا چاہیے۔ اب ہمارے بہت سارے فلاسفر تجزیہ کار تھے جو اور بہت سارے ہمارے صحافی دوست تھے جو کہہ رہے تھے کہ اس میں 5 ججز نے فیصلہ دیا اور اس میں ایک جسٹس سر منصور علی شاہ صاحب ہیں، چلیں قاضی فائصل صاحب نے بھی ماضی میں فوجی عدالتوں کا فیصلہ دے رکھا ہے، تو 16 ججز ہیں، 16 میں سے باقی 7 اگر یہ نکال دیں، 5 فیصلہ دینے والے، ایک منصور علی شاہ، ایک قاضی فائصہ، تو باقی 9 کا بینچ تو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں اب واضح خود کر دیا ہے اعجاز الاحسن صاحب نے کہ کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 7 ججز کا بینچ بنے گا ایٹ لیسٹ، تو 7 کا بینچ بننا تھا، یہ 6 کا بینچ بنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 6 کا کیوں بنا، 7 کا طے ہوا تھا، اس سوال کا جواب آنا باقی ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ اگر اعجاز الاحسن صاحب کا لیٹر آیا ہے تو کمیٹی کے دیگر ممبران کی طرف سے اس جو ویکیوم پیدا ہوا ہے، اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے
ان کی طرف سے بھی کوئی خط یا کوئی وضاحت سامنے آ سکتی ہے۔ اور مزید ناظرین آگے ایک تضاد بھی ہے اس لیٹر میں، وہ تضاد بھی آگے چل کے اس کی نشاندہی کروں گا۔ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ کسی قسم کا پک اینڈ چوز کا تاثر نہ ملے، تو میں نے کمیٹی میں کہا تھا کہ جو سینئر ججز ہیں، جو سینیورٹی کے اعتبار سے سینئر ہیں، ان پر مشتمل جو ہے وہ آپ بینچ بنا دیں۔ اب میں ماضی میں نہیں جاتا کہ ماضی میں جب جونیئر ججز پہ بینچ بنتے تھے، بندیال صاحب بناتے تھے، اس وقت اعجاز الاحسن صاحب نے کیوں اعتراض نہیں اٹھایا، لیکن چلے اچھی بات ہے کہ اس قانون کو کالعدم بھی قرار دیا اعجاز الاحسن صاحب نے، اب اس قانون کو برقرار میجورٹی سے رکھا گیا۔ آج اس قانون کے تحت بنی کمیٹی میں اعجاز الاحسن صاحب سینیورٹی کی بات کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ وہ سینیورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ آج سینیورٹی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے شفافیت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اعجاز الاحسن صاحب نے آگے خود کہا کہ چیف جسٹس نے اتفاق کیا تھا، اب اس میں تضاد جو ہے وہ تضاد میں نے آگے چل کے آپ کو بتانا ہے۔ اعجاز الاحسن صاحب اپنے لیٹر میں اپنا موقع بیان کرتے ہیں کہ چیف جسٹس نے اتفاق کیا تھا کہ وہ ججز سے پوچھیں گے سینیورٹی کے اعتبار سے، اور جو ججز انکار کرے گا اس سے نیکسٹ جج کو جو ہے وہ بینچ میں شامل کر لیا جائے گا۔ آگے جو نقوی صاحب کا بینچ ہے اس پہ بھی ہمارے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ 3 رکنی بینچ کیوں بنا ہے، یہ بھی بڑا ہونا چاہیے تھا، تو اس پہ بھی اعجاز الاحسن صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کمیٹی میں اتفاق ہوا تھا کہ 3 ممبر بینچ بنے گا، اور یہ بھی سینیورٹی کے اعتبار سے بینچ بنے گا، جو سینئر جج ہیں ان کو شامل کیا جائے گا۔ تو اس پہ ناظرین ویسے تو جو سردار طارق مسعود صاحب والا بینچ بنا ہے اس میں اگر 9 ججز جو باقی بچتے ہیں، 5 ججز کے نام تو 6 ججز کے نام تو آپ جانتے ہیں، باقی بچتے ہیں مندوخیل صاحب، باقی بچتے ہیں اطہر من اللہ صاحب اور شاہد وحید صاحب، تو ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ حالانکہ ان کے ساتھ کنسلٹ کیا گیا ہے، کنسلٹ نہیں کیا گیا، یہ جب دوسری طرف سے اگر کوئی وضاحت آئی تو اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن ناظرین جو تضاد ہے اس تضاد سے بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، وہ تضاد کیا ہے میں نے آگے چل کے آپ کو بتانا ہے۔ اور یہاں پر بھی وہی فارمولہ رکھا گیا نقوی صاحب کے بینچ کے حوالے سے کہ سینئر ججز اگر کوئی انکار کرے گا اس سے نیکسٹ سینئر جج کو جو ہے اس 3 رکنی بینچ میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اپنے جو باقی وہ فارمیلٹی کی بات کریں، اعجاز الاحسن صاحب کے جمعہ کے دن میں انتظار کرتا رہا کہ کون سا بینچ بنا ہے، کون سا جج نہیں بنا، یہ 7 دسمبر کی پریکٹس اینڈ فیوچر کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، اور پھر مجھے جمعے کے روز میں نے 6:30 بجے کال کی تو مجھے بتایا گیا کہ اسٹار صاحبہ جو ہیں وہ جا چکی ہیں، اور 4 سے 5 جو میٹنگز تھیں پریکٹس فیوچر کی کمیٹی کی جو میٹنگ نمبر 4 اور 5 تھی اس کے منٹ سے مجھے نہیں دیے گئے، مجھ سے دستخط بھی نہیں کرائے گئے، اور مجھے بتایا گیا سگنیچر کرائے بغیر اس کو جو ہے وہ پبلک کر دیا گیا۔ تو یہ جو 2 بینچ بنے ہیں، اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ فوجی عدالتوں والا اور نقوی صاحب والا، یہ چونکہ کمیٹی نے تشکیل نہیں دیے تو یہ بینچ جو ہے وہ میرے سامنے کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے تو میں اتفاق کرتا، اختلاف کرتا، تو لہٰذا قانون کے مطابق تشکیل نہیں دیے گئے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ چونکہ یہ اختلافی نوٹ ہے تو اس کی قانونی حیثیت نہیں، یہ ریکارڈ کے اوپر ایک چیز آ چکی ہے، لیکن کمیٹی نے کثرت رائے سے یہ دونوں بینچ تشکیل دیے ہیں، اور اس میں اگر کوئی لکناز ہیں تو وضاحت میں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے، لیکن تضاد والی بات بار بار کہہ رہا ہوں ابھی باقی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور آگے چل کے یہ بھی کہا اپنے اعجاز الاحسن صاحب نے کہ تمام ججز کا جو سپریم کورٹ کے ہیں ان کا میرے لیے بڑا احترام ہے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن اصول اور جو طے کردہ اصول ہیں اور جو شفافیت کے تقاضے ہیں اور سینیورٹی کے اصولوں کو فالو کرنے پہ چونکہ اتفاق ہوا تھا، ریکارڈ کی درستگی کے لیے نوٹ لکھ رہا ہوں، مجھے دکھائے بغیر کہ منٹس جو ہے کمیٹی میٹنگ جو ہے وہ پبلک کر دیے گئے، اپلوڈ کر دیے گئے، دستخط بھی میرے نہیں لیے گئے، تو فوری طور پہ جو ہے وہ اس کو شائع کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اعجاز الاحسن صاحب کا نوٹ شائع ہوا ہے، اس سے پہلے قاضی فائصہ صاحب کے اور جمال مندوخیل صاحب کے یا تو نوٹ شائع نہیں ہوتے تھے، اگر غلطی سے شائع بھی ہو جاتے تھے بندیال صاحب کے دور میں تو ویب سائٹ سے اس کو ہٹا لیا جاتا تھا، لیکن اعجاز الاحسن صاحب کا نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ ایک اور نوٹ انہوں نے لکھا اپنے اعجاز الاحسن صاحب نے، جو کہ 17 دسمبر کو لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 20 دسمبر سے 24 نومبر تک، 17 نومبر کو لکھا، 20 نومبر سے لے کے 24 نومبر کے جو بینچ بنے اس کے حوالے سے اعجاز الاحسن صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا کہ میں میٹنگ کے لیے دستیاب تھا لیکن میٹنگ نہیں ہوئی، اور میں نے بار بار کال بھی کی کہ میں میٹنگ کے لیے پریکٹس پوچھو کمیٹی کے لیے دستیاب ہوں، لیکن مجھے کہا گیا کہ کمیٹی مؤخر کرتے ہیں، اور بعد میں سرکولیشن سمری کے ذریعے جو نئے بینچ بنے، بینچ نمبر 3 اور بینچ نمبر 4، اور ایک نیا بینچ جو ہے جمال خان مندوخیل اور محمد علی مظہر صاحب کا تشکیل دیا گیا، اس کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے لی گئی، اور مجھے جب بھیجا گیا تو اس سمری کے اوپر، اس لیٹر کے اوپر اعجاز اپنے قاضی صاحب کے اور سردار طارق مسعود صاحب کے آلریڈی سگنیچر موجود تھے، تو وہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے مجھ سے سگنیچر کروائے جا رہے تھے، وہ بینچ کیسے بنے کمیٹی میں پیش نہیں کیے گئے، تو اس کے بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو اپنا کمیٹی سیکشن 2 ہے اس کے مطابق اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور سیکشن 2 کے مطابق یہ بینچ تشکیل نہیں دیے گئے، تو اس لیٹر میں اعجاز الاحسن صاحب نے کہا تھا
کہ ریکال کر کے جو پہلے والے بینچ تھے ان کو بحال کیا جائے۔ اب اس میں تضاد کیا ہے؟ تضاد ناظرین یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو چوتھی جو میٹنگ تھی اس کے جو منٹس جاری ہوئے تھے اس کا جواب اس اعجاز الاحسن صاحب نے اپنے 7 دسمبر کے لیٹر میں نہیں دیا، اور جو میٹنگ نمبر 4 تھی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کی وہ 30 نومبر کو ہوئی تھی۔ اس کے منٹس ناظرین سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری کیے گئے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میٹنگ میں یہ اتفاق ہوا کمیٹی میں کہ جو ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ ہے اس پہ جو اپیلیں آئی ہیں ان اپیلوں کا جو بینچ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود جو ہے وہ بنائیں گے۔ یعنی جتنی باتیں اعجاز الاحسن صاحب نے کی ہیں کہ 6 رکنی کا فیصلہ ہوا تھا، یہ 7 رکنی کا فیصلہ ہوا تھا اور سینیرٹی کے اعتبار سے فیصلہ ہوا تھا، اس پریکٹس پروسیجر کمیٹی کی جو چوتھی میٹنگ ہے اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا گیا۔ اس میں محض اتنا لکھا گیا کہ کمیٹی نے اتفاق رائے سے، یعنی اس اتفاق رائے میں اعجاز الاحسن صاحب بھی شامل تھے، اور اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ یہ اپیلوں کا جو بینچ ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود صاحب بنائیں گے۔ اور میں نے اندازہ آپ کو بتایا تھا کہ غالباً اعجاز الاحسن صاحب نے اس لیے اس پروسیس میں شامل نہیں ہوئے کہ کیونکہ وہ فوجی عدالتوں کا فیصلہ دینے والے بینچ میں شامل تھے، تو اس لیے انہوں نے خود کو جو ہے وہ لا تعلق کر لیا ہوگا، خود کو الگ کر لیا ہوگا۔ لیکن اب یہ جو لیٹر آیا ہے اس لیٹر میں جہاں بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں اعجاز الاحسن صاحب نے، لیکن اس 30 نومبر کی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے میٹنگ کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ انہوں نے کوئی مینڈیٹ دیا تھا، مینڈیٹ نہیں دیا تھا، تو جتنے بھی سوالات اٹھائے ہیں وہ سوالات تب سامنے آئیں گے جب وہ 30 نومبر میٹنگ کے حوالے سے کوئی اس میں ڈسکس کرتے، کوئی سوال اٹھاتے کہ کیا طے ہوا تھا، کیا نہیں طے ہوا تھا۔ لیکن بہرحال یہ تضاد اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور بات وہی ہے کہ 2 ججز کا جو اکثریت کا فیصلہ ہے کہ کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا کہ بینچ قاضی فائز عیسیٰ سردار طارق مسعود تشکیل دیں گے، تو بینچ انہوں نے تشکیل دے دیا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی اگر تشنگی رہتی ہے تو ہمیں انتظار ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کے نوٹ کے اوپر فردر کیا کوئی کلیریفیکیشن کوئی چیز آتی ہے، امکان تو ہے، لیکن دیکھتے ہیں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔